बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी ड्यूटी पर था कि मुझे अम्मा ने कॉल की। अम्मा की सांस उखड़ी हुई थी। मुझसे कह रही थी कि बेटा, नीलोफ़र तो कोई खाना नहीं खा रही। मैंने उसे खाने के लिए हर चीज़ दे दी, मगर उसने कहा है कि वो जो खाएगी अपने शौहर को ही बताएगी। अब मैं क्या समझूं, क्या जानूं कि ये क्या खाएगी। इसे कहो अगर मुझे बता दे तो मैं इसे वो चीज़ बना के दूंगी, क्योंकि ये उम्मीद से है। ऐसे में इसका भूखे रहना बहुत बुरी बात है। इसके पेट भरना ज़रूरी है। बच्चे को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है बेटा। ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले बच्चे को कुछ हो जाए। तुम अपनी बीवी को समझाओ कि बिला वजह की ज़िद न करे। ये बात सुनकर मैंने कहा कि अम्मा, आप नीलोफ़र को फ़ोन दें, मैं उससे खुद पूछ लेता हूँ कि वो क्या खाना चाहती है। मैंने नीलोफ़र से बात की। वो तो गुस्से में आग बगोला हो रही थी। मैंने पूछा, नीलोफ़र, तुम्हें क्या खाने का दिल कर रहा है? बोली कि मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती, तुम्हारी अम्मा भी सुन रही हैं। तुम जल्दी से घर आओ तो मैं तभी बात करूँगी। मैं ऐसी बात सुनकर मेरा दिल बहुत परेशान हुआ था। मैं ऑफिस से ड्यूटी छोड़कर कैसे घर जाता, सिर्फ ये पता करने के लिए कि मेरी बीवी को खाने में क्या पसंद है। बात तो बड़ी ही अजीब सी थी, मगर वो ज़िद कर रही थी और थी भी उम्मीद से। तो ऐसी बीवी की कोई भी बात इंसान टाल नहीं सकता, चाहे मर्द कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। मगर जब बीवी उम्मीद से हो जाती है, तब मर्द बेचारा मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी औलाद की फ़िक्र होती है। मेरे साथ भी इस वक्त यही हो रहा था। नीलोफ़र की अनहोनी ज़िद मानने पर मैं मजबूर हो गया था। नीलोफ़र को मैं ब्याह कर बाहर के मुल्क से लाया था। वो थी तो पाकिस्तानी, मगर उसने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा था। मैं उससे बातचीत भी करता रहता था, और जब मैं उसे ब्याह कर यहाँ लाया तो मेरी खुशी की इंतहा न थी। यकीन नहीं आ रहा था कि वो परदेश छोड़कर मेरे लिए पाकिस्तान आ गई है, मेरे मुल्क में रहेगी, मेरी रिवायतों को अपनाएगी। मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बीवी परदेश से आई है, मगर उसका दिल वहीं पर है। यहाँ आकर भी इसने वही ज़िद और उसी तरह का तर्ज़ ज़िंदगी जारी रखा, मगर मैं उसकी मोहब्बत में पागल था, उसकी हर बात मानता जाता। मेरी बीवी ने आज मुझसे कहा था कि वो खाना नहीं खाएगी जब तक मैं घर नहीं आ जाता। मुझे लगा कि वो ये बात मोहब्बत में कर रही होगी। मैं फ़ौरन से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने कमरा बंद किया। उस पर गिरजने लगा कि क्या बात है, तुमने मुझे ऑफिस से बुलाया, मेरे साथ खाना चाहती हो तो मैं ले आता हूँ खाना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मगर मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल रहा था। अम्मा भी परेशान हो जाती थी जब मैं अपनी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करता, इसीलिए मैं उससे थोड़े धीमे लहजे में ही बात कर रहा था। तभी उसने अजीब बात बोली। कहने लगी कि मैं इसमें से कोई खाना नहीं खाऊंगी। मैंने तुम्हें घर इसलिए नहीं बुलाया कि तुम आकर मेरे साथ खाना खाओ। मैं उन मशरक़ी बीवियों में से नहीं हूँ जिन्हें खाना हलक से नहीं उतरता जब तक उनके सामने उनका शौहर न बैठा हो, बल्कि मैं खुददार औरत हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात ऐसे नहीं मानूंगी। जब तक मुझे मेरी मर्ज़ी का खाना नहीं मिला तब तक मैं खाऊंगी नहीं। तो मेरी जान, तुम बता दो कि तुम क्या खाना चाहती हो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े तो बोली, अगर तुमने सुनकर कोई भी मुंह बनाया या फिर मुझे बुरा भला कहा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। देखो, अभी मेरा जो खाने का मन कर रहा है मैं वही खाऊंगी। मुझे सैंडविच खाने हैं। जानते हो ना तुम, 100 स्टेक कैफ़े से जो हम सैंडविच खाया करते थे जब तुम लंदन में थे, मेरी हर बात मानते थे। अब यहाँ आकर तुम्हें क्या हो गया? वो तो सैंडविच तुम खाती थी, मैं तो नहीं खाता था। और वैसे भी उसमें तो हलाल गोश्त भी नहीं होता था। तुम ही खाया करती थी वो सैंडविच। मैं तो वो सैंडविच खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम नहीं सोच सकते ना सुभान, मैं तो सोच सकती हूँ। मुझे वही सैंडविच चाहिए, और मैं जानती हूँ कि वो सैंडविच यहाँ नहीं बन सकता। इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ, उस सैंडविच के लिए तुम वो चीज़ें ला कर दो जिनसे मैं वो सैंडविच बना सकूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें गधे का गोश्त ला कर दूँगा? मैं उठकर खड़ा हो गया था, क्योंकि वो सैंडविच जो 100 स्टेक पर मिलता था उसमें गधे का गोश्त भी होता था। हाँ तो और क्या, मैं उसी का गोश्त खाऊंगी। क्या मतलब, क्या तुम गधे का गोश्त खाओगी? जाहिर है सुभान, जब तक मुझे मुंह में जायका नहीं मिलेगा तो मैं कैसे खाऊंगी। अगर जायके की बात ना होती तो जो माँ तुम्हारी घास फूस खा रही है मैं भी वही घास फूस खा लेती। वो हमारे घर में पकी साग सब्जी को घास फूस कहती थी। मैं मजबूर था। मैंने कहा, नीलोफ़र, तुम अगर चाहती हो मैं तुम्हें बकरे का गोश्त ला कर दूँ तो ला सकता हूँ, मगर गधे का तो हरगिज़ नहीं। नीलोफ़र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे गधे का गोश्त ही खाना है, क्योंकि मुझे वो गोश्त खाने की आदत पड़ चुकी है। वैसे भी
میں وہی سینڈوچ کھاؤں گی، سینڈوچ میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گی، مجھے بنانے کا طریقہ بھی آتا ہے، تم جاؤ جا کر سینڈوچ میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گی، مجھے بنانے کا طریقہ بھی آتا ہے، تم جاؤ جا کر گوشت لا کر دو۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر حلال گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں سبحان کہ تمہارے ملک میں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں، سب سے اچھی کوالٹی کی شراب تمہارے ہی ملک کے شہروں سے جاتی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، مجھے مومن بن کر مت دکھاؤ، جاؤ جا کر گدھے کا گوشت لے کر آؤ، کسی گاؤں سے ہی لے کر آؤ، لیکن آج میں کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک مجھے تم نے گدھے کا گوشت نہیں لا کر دیا۔ میں نیلوفر کی ضد سن کر عاجز آ چکا تھا، ظاہر ہے اس کی بات ماننے کے سوا میرے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے چاروں ناچار اماں سے یہ بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر نیلوفر نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ یہ بات تم اپنی اماں کو نہیں بتاؤ گے، ورنہ وہ صبح شام مجھے تانے دیں گی، سارے محلے کی عورتوں کو یہ بات بتا کر رہیں گی کہ میری بہو گدھے کا گوشت کھاتی ہے، دیکھو وہ کتنی عجیب عورت ہے، فرنگیوں کی ایسی چیزیں کھا پی رہی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کھاتی ہوگی۔ اب تمہاری اماں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں خنزیر کا گوشت تو نہیں کھاؤں گی، لیکن وہ پورے محلے میں مشہور کر دیں گی کہ میری بہو تو خنزیر بھی کھاتی ہے۔ میں نیلوفر کی باتیں سن کر بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا، مگر پھر میں گھر سے نکل گیا، دل میں سوچ رہا تھا کہ گدھے کا گوشت کہاں سے لے کر آؤں گا، جبکہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ ایک حرام گوشت ہے، اسے مسلمان نہیں کھا سکتا۔ دل میں پچھتانے لگا کہ کاش تھوڑا سا میں نیلوفر کے ایمان کو بھی دیکھ لیتا، شادی سے پہلے یہ بھی چیک کر لیتا کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے گی یا نہیں۔ میں تو بس اس کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اسی بات پر پچھتاتے پچھتاتے میں ایک عام سے آدمی کے پاس پہنچا جس کے پاس بہت سارے گدھے تھے اور وہ ان گدھوں پر لاد کر چیزیں لایا کرتا تھا، اس کی بہت ساری گدھا گاڑیاں بھی تھیں۔ میں اس کے پاس پہنچا، اسے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے گدھے کا گوشت چاہیے۔ میں نے کہا مجھے گدھے کا گوشت چاہیے۔ میں نے کہا بشیر بھائی آپ مجھے اپنا یہ گدھا کتنے کا دیں گے؟ وہ یہ بات سن کر حیران ہو گیا، کیوں آپ نے کیا کرنا ہے گدھے کا؟ کیا میری طرح گدھا گاڑی چلانے کا اعلان کر دیا ہے آپ نے؟ میں نے تو سوچا ہے کہ ساری زندگی گدھا گاڑی ہی چلاؤں گا۔ بشیر کی بات سن کر میں ہنس پڑا، نہیں ایسی بات نہیں ہے بشیر بھائی، بس میری بیوی کو گھر میں گدھا رکھنے کا شوق ہے۔ اوہو میں سمجھ گیا، بیوی کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی، آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ بیوی کے آگے کبھی اپنی چلانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ بشیر بھائی نے مجھے اچھا خاصا لیکچر بھی دے ڈالا، ساتھ ہی گدھے کی قیمت 30,000 روپے بتائی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیں یا پھر چھوٹا گدھے کا بچہ ہی دے دیں، تو بشیر بھائی نے کہا کہ گدھے کا بچہ تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ گدھے نے بچہ دیا ہو، گدھا خود گھوڑے اور خچر کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے گدھے کا بچہ نہیں ہوتا اور ملتی ہے، اور چونکہ گدھا بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، وزن اٹھا لیتا ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے، اور میں تو اسے اب گاؤں بھیجنے والا ہوں۔ بشیر صاحب کی تمہید سن کر میں نے ان سے 30,000 روپے کا گدھا خریدا۔ مجھے یقیناً اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب میں جا کر اس گدھے کو ذبح کر کے گوشت فریج میں رکھوں گا اور اپنی بیوی کو ہر روز یہی کھلاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھ سے اتنا مہنگا گدھا خریدوایا تھا، اب ظاہر ہے اس نے تو اس کے بغیر گوشت کھانا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو کم از کم اسے یہ کھانا ہی پڑے گا۔ مگر یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے گدھے کا گوشت کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو الٹا خوش ہوتی۔ بہرحال میں اپنے گھر پہنچ گیا، میں نے وہ گدھا بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ گدھے سے بدبو آ رہی تھی، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک اچھا بھلا معقول انسان ہو کر میں یہ کیا حرکتیں کر رہا تھا، مگر بیوی کے آگے سبھی مجبور ہوئے۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی مارے بھوک کے سو چکی تھی۔ میری اماں نے میرے ساتھ گدھا دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، بولیں کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تب مجھے مجبوراً اماں کو ساری بات بتانی ہی پڑی، کیونکہ ظاہر ہے میں اماں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گدھا میں اپنے شوق کے لیے لایا ہوں، بیوی کے شوق کے لیے ہی لایا تھا، ورنہ کون انسان گدھا کھا سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا، وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گدھا لے کر آیا ہوں، اسے ذبح کروں گا اور اب گوشت صاف کر کے فریج میں رکھیں گے۔ اس نے کہا تم تو بڑے جھنجٹ میں پڑ گئے، میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم ریڈی ٹو کوک گوشت لے کر آؤ، لیکن تم گدھا لے کر آ گئے ہو، اب میں اسے صاف کیسے کروں گی؟ مجھے تو صرف ریڈی ٹو کوک گوشت کھانے کی عادت ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، میں نے اس سے کہا کہ تم فی الحال سبزی کھا لو،
کل میں کسائی بلاؤں گا، اسے ذبح کرواؤں گا، پھر فریج میں صاف کروا کے رکھوا دوں گا تو تم وہ سینڈوچ بنا کر کھا لینا۔ بیوی کی جب ضد پوری ہو گئی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے میں چکن ہی کھا لوں گی، کل سے میں یہی سینڈوچ بنا کر کھاؤں گی جو مجھے پسند ہے۔ میں نے اس وقت خدا کا شکر ادا کیا، رات بھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا کہ اللہ میری بیوی کا دل پھیر دے، اس کا دل کس چیز پر آ گیا ہے، جس غلیظ چیز سے دنیا کراہت کھاتی ہے وہ میری بیوی پکا کر کھانا چاہتی تھی۔ لیکن بس اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ مجھے لگا تھا کہ صبح اٹھ کر شاید میری بیوی یہ ضد کرنا چھوڑ دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے کسائی کو بلاؤ اور اس گدھے کو ذبح کرواؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے سینڈوچ بھی بنانا ہے۔ کل رات کو بھی میرا شدید دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سینڈوچ کھاؤں، مگر نہیں کھا پائی۔ خیر ہم لوگوں نے گدھا ذبح کروا دیا اور ساتھ ہی اس کی صفائی کروا کے فریج میں بھی رکھ دیا۔ کسائی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ آپ گدھے کا گوشت اپنے گھر میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو آپ بکرے کا گوشت کھا سکیں؟ میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ گدھے کا گوشت میری بیوی کو پسند ہے، کیونکہ وہ لندن سے آئی ہے، وہاں پر اسی گوشت سے سینڈوچ بنتا ہے جو میری بیوی پسند کرتی تھی۔ بس یہ سننا تھا۔ نیلوفر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا، بولی کہ تم تو مجھے پورے ملک میں بدنام کر کے رہو گے، تم تو سبھی کو بتاؤ گے کہ تمہاری بیوی گدھے کے گوشت کا سینڈوچ کھاتی ہے، لیکن میں تمہاری اس بدنامی میں نہیں آؤں گی۔ تمہیں چاہیے کہ تم سب کے سامنے اسے کوئی اور بہانہ دے کر رکھا کرو۔ مجھے پسند نہیں ہے، ایک چیز یہاں ممنوع ہے، تم اسی حساب سے مجھے بدنام کیے جا رہے ہو۔ میری بیوی کو یہ احساس تو تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے، کیونکہ تھی تو وہ بھی مسلمان ہی، پلی بڑھی البتہ گوروں کے ملک میں تھی، مگر اس کے ماں باپ مسلمان تھے، پاکستانی تھے۔ خیر میں نے اپنی بیوی سے اور کوئی بات نہیں کی، گوشت صاف کر کے فریج میں رکھوا دیا گیا۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی، مگر میں نے یہ نفرت اپنے دل میں دبا لی، کیونکہ میری بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور اس بچے کا باپ تو میں ہی تھا، اور ظاہر ہے زندگی بھر مجھے اس کے ساتھ گزارنا تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی تھی، بلکہ عجیب سے بھی عجیب تر بات یہ ہوئی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ میرے دل میں بہت پچھتاوا تھا اور اس بات کا غم بھی کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جسے حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں۔ میں پریشانی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ میری بیوی سے چھٹکارا کروا دیں۔ اب تو ظاہر ہے وہ امید سے تھی، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ جب بچہ ایک بار پیدا ہو جائے پھر ماں باپ کو اس کے لیے ہی ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ پھر میں نیلوفر سے محبت بھی کرتا تھا اور بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر وہاں ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے بہت ہی زیادہ حیران کر دیا۔ میں صرف مسجد پہنچا تھا، میں نے امام صاحب سے کوئی بات نہیں کی، نماز پڑھ کر وہاں بیٹھا ہی تھا کہ امام صاحب میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، مگر ہر ایک پریشانی کا ایک حل ہوتا ہے، اور ایک بات میں تمہیں ابھی خاص بتانا چاہتا ہوں، اس گدھے کے گوشت میں ہی اللہ نے تمہاری نجات لکھی ہے۔ امام صاحب کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میں جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے تو گدھے کے گوشت کا ذکر امام صاحب سے بھی نہیں کیا تھا، پھر انہیں کیسے معلوم کہ یہ بات میرے دل میں ہے؟ یا اللہ، اللہ تیری قدرت، تیرے بندے بھی کتنے لاجواب ہیں۔ میں نے یہی سوچ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں امام صاحب نہیں تھے، اپنے حجرے کے اندر جا چکے تھے۔ بس میں حیرت کا مجسمہ بنا یہ سب دیکھتا ہی رہ گیا، سوچنے لگا کہ گدھے کا گوشت میرا نجات دہندہ کیسے بن سکتا ہے، جبکہ اس گدھے کے گوشت سے ہی مجھے سخت نفرت تھی۔ اب ظاہر ہے میں گدھے کا گوشت کھا تو نہیں سکتا، اب ظاہری سی بات ہے کہ اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ میرے لیے گدھے کے گوشت میں بھی کوئی حکمت اور خوشخبری ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں گھر آیا تو میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ میں بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہا تھا، کیونکہ جو باتیں مجھے میری بیوی نے کہی تھیں اب وہ میرے ذہن سے اتر چکی تھیں۔ میں گھر آیا، میں نے دیکھا میری بیوی سینڈوچ بنا چکی تھی۔ کچن سے باہر آئی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی، مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ سبحان، مجھے تو لگتا تھا کہ تم پاکستان جا کر میرا بہت خیال رکھو گے، مگر تم نے ایک سینڈوچ کے لیے مجھے اتنا ترس آیا کہ ایک رات گزر گئی اور اب میں یہ سینڈوچ کھانے جا رہی ہوں۔ اب خدا کے لیے اپنا موڈ ٹھیک کر لو، مجھ سے پہلے کی طرح ہنس بول کر باتیں کرو،
ورنہ تو میں پریشان ہو جاؤں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری پریشانی، میری ٹینشن، انگزائٹی بیبی کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ وہ بار بار ہمارے بچے کا حوالہ دے کر مجھے خاموش کروا دیتی تھی، کیونکہ ایک مشرقی مرد اپنے بچے کی بہت حفاظت کرتا ہے اور اس کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ جیسے ماں پرواہ کرتی ہے، مرد بھی اتنا ہی حساس ہوتا ہے۔ مگر میری بیوی اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ بار بار بچے کا کہہ کر مجھے بلیک میل کرتی اور میں بس اس کی باتیں سنتا رہ جاتا تھا۔ لیکن اس دن میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کو یہ سکون ایسے آیا تھا جیسے میری بیوی یہاں میرے ساتھ موجود ہی نہیں اور میں کسی بہت نیک عورت کے ساتھ ہوں۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ مگر یہ اطمینان میری بیوی کے لیے صحیح نہیں تھا۔ میرے لیے اطمینان اور اس کے لیے طوفان تھا۔ بار بار مجھ سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بحث نہیں کی۔ میں نے کہا نیلوفر، میں تم سے کیسے بحث کر سکتا ہوں، تم امید سے ہو۔ بس میں ایک ہی بات کہتا، وہ چپ ہو گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ میں اپنی مدہوشی میں تھا جب میں نے نیلوفر کی چیخ کی آواز سنی۔ بہت بہادر تھی اور کچھ تو وہ دلیری یوں ہی مجھے دکھاتی کہ میں ایک مضبوط عورت ہوں۔ اس کی چیخ سن کر میں ڈر گیا۔ مجھے لگا کہ شاید گھر میں کچھ چور ڈاکو پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے نیلوفر چلا رہی ہے۔ مگر میں نے جب دیکھا تو کمرے میں اندھیرا تھا، نیلوفر میرے پاس ہی تھی اور چلا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے میں روشنی کی، دیکھا تو نیلوفر نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، بری طرح چلا رہی تھی۔ رو رو کر اس نے برا حال کر دیا۔ کیا بات ہے نیلوفر، کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے اندر سے مار رہا ہے۔ نیلوفر کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اس وقت اسے ہسپتال لے کر جانا بڑا مشکل تھا کیونکہ سخت سردی کے دن تھے۔ میں نے فوراً سے پہلے ہسپتال کی ایمبولینس کو کال کی تھی کیونکہ میں اپنی بیوی کو خود تو اس وقت اٹھا نہیں سکتا تھا، ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کسی قسم کی لاپرواہی ہو جائے۔ ایمبولینس تقریباً 10 منٹ میں میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ تب تک میں اپنی بیوی کو تسلی دینے لگا۔ میری بیوی نے مجھ پر الزام لگانے شروع کر دیے کہ میں نے پتہ نہیں اسے گوشت میں کیا ملا کر دے دیا، اسی کے بعد سے تو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ میں نے اس کا پیٹ مسلسل بڑھتے دیکھا تھا، حالانکہ میری بیوی کو ابھی 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ مگر جب تک وہ ایمبولینس میں آتی تب تک اس میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ بات نہیں کہی تھی، مگر خود مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ پورا راستہ وہ مجھ سے باتیں کرتی ہوئی گئی، مجھے ہی ساری باتوں کا الزام دے رہی تھی، مگر میں خاموش تھا کیونکہ میں جانتا تھا میری بیوی اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ میرا اس سے بحث کرنا بنتا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ ہسپتال کے دروازے پر پہنچے، اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ میری بیوی کے پیٹ میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ہسپتال والوں کو بتایا کہ اس نے گدھے کے گوشت کا سینڈوچ کھایا تھا، تب سے یہ حالت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تکلیف ان کے یوٹرس میں ہے، معدے میں نہیں، یوٹرس میں ہے، معدے میں نہیں، پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گوشت تو ہضم ہو چکا ہوگا، لیکن آپ کی بیوی کا درد ان کے یوٹرس میں ہے، اس لیے ہمیں ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ ہسپتال والوں نے فوراً میری بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں شاید جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ یہ بچہ تو 9 ماہ کا ہے، 7 مہینے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی 7 ماہ سے پریگننٹ ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، بلکہ میرے پاس رپورٹ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر رپورٹ موجود بھی ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی بیوی بچہ جنم دینے والی ہے، ان کو بھی بچہ پیدا ہو جائے گا، آپ کو کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ میری بیوی کا بچہ یعنی ہمارا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوگا، مطلب اس کا وزن بھی کم ہوگا۔ حیرت کی بات یہ تھی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کا بچہ بالکل نارمل ہے، آپ کو فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت، باہر بیٹھ کر دعا کریں اور ہم اگر کوئی آپ کو دوائی لینے کے لیے بولیں تو وہ فوراً لے کر آ جائیں۔ میں بھی خوش تھا، مطمئن بھی تھا کہ چلو، میری بیوی کو تکلیف تو بہت ہوئی مگر اس کے بدلے ہمیں اولاد کی خوشی بھی تو ملے گی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی اولاد کی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا رکھا ہے، کون سی وہ حکمت ہے جو شاید مجھے وقتی بری لگے مگر اس پر عمل کر کے میری زندگی سنور جائے گی۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں ذرا بھی کانپا نہیں، ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، حالانکہ ایسے موقع پر مردوں کی بھی جان نکل جاتی ہے، عورت کو بھلے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے مگر مرد کے لیے بھی باپ بننا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔
میں نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے دی تھی کہ جو بھی ہوگا بس اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب جا کر اپنے بچے سے مل لیں۔ مگر ڈاکٹر کا چہرہ خوشی سے بالکل محروم تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر وہ مجھے بچے کی خبر سناتے ہوئے خود بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ جب میں لیبر روم کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی کا چہرہ رو رو کر سوجا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ہے نیلوفر؟ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں، ہمارا بچہ، یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے سوچا خدا نہ خواستہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، پر جب میری بچے پر نظر پڑی تو میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ بچے کی ناک عجیب سی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ تھی ہی نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے انسان کا نہیں بلکہ گدھے کا بچہ ہو۔ نیلوفر نے مجھ سے کہا کہ یہ تو ہمارا بچہ لگ ہی نہیں رہا۔ میں نے نیلوفر سے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر ہمارے ساتھ کیوں دھوکہ کریں گے؟ نیلوفر کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس بچے کو میں گھر لاتا، مگر گھر لانے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب تو مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا، ظاہر ہے ایک بچے کی موت اپنے ماں باپ کو کیسے قبول ہوگی، جبکہ وہ جیسا بھی ہو، اس کی شکل، اس کا چہرہ، رنگ روپ کیسا بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ تو اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ میری بیوی اس واقعے کے بعد بھی نہیں سدھری، بولی کہ ایک بچہ پیدا کر کے میرا جسم خراب ہو گیا ہے، مزید بچے پیدا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شاید بس میرے لیے یہی سبق رکھا تھا۔ اگر وہ بچہ زندہ بھی رہتا تو شاید میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی۔ میں سب کو کیا بتاتا کہ میرے بچے کی ناک کہاں گئی، اور سب لوگ میرے بچے کا مذاق اڑاتے، پوری زندگی دکھ میں ہی گزرتی۔ اللہ نے اس ننھی جان کو اپنے پاس بلا لیا، شاید میری بیوی کی محنت ضائع کر کے اسے یہی سبق سکھایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتا، چاہ کر بھی وہ قدرت سے نہیں لڑ سکتا۔ اگر میرا بچہ زندہ ہوتا تو شاید میں اور میری بیوی علیحدگی کا فیصلہ نہ کرتے، مگر اب میں بھی اسے چھوڑنے پر زیادہ غمزدہ نہیں تھا کیونکہ جو چیزیں میں اس کی دیکھ چکا تھا، جو عادتیں میں پہچان چکا تھا، اس کے بعد کوئی بھی مرد ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا۔ میری بیوی نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جسے میں نے ہنسی خوشی پورا کر دیا تھا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ خود بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کا بھی اس ماحول میں دم گھٹتا تھا، سو وہ اپنے راستے چلی گئی اور میں اپنے راستے، مگر اس کی ایک چھوٹی سی فرمائش نے مجھے زندگی بھر تباہ ہونے سے بچا لیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کا اصل رنگ روپ 2-3 بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی پتہ چل گیا، ورنہ شاید میں ساری زندگی پچھتاتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔